नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मन अजमईन इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आज हम इंशाअल्लाह ताला न्यू मदीना बुक 2 के सबक नंबर 3 के जुज़ जीम को शुरू करेंगे। जो लोग पुरानी वाली ब्लैक एंड वाइट वाली बुक्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो बुक 1 के सबक नंबर 13 के जुज़ जीम पर आ जाएं। इस सबक में इंशाअल्लाह ताला हमें इस्म इशारा लिल करीब और बईद की इकट्ठी प्रैक्टिस कराई जाएगी और इसके साथ साथ मुज़क्कर और मुन्नस जमा अस्मा की भी प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो चलिए पहली लाइन पर आ जाते हैं। हाउलाई इख्वती। हाउलाई मुब्तदा और इख्वती में देखें कितने अल्फाज हैं। जी हाँ, इख्वतू जमा या मुतकल्लिम 2 अल्फाज हैं। तो इख्वतू जो है ये मुफ़रद ख़बर है। हमें पता है ना कि मुफ़रद ख़बर मरफ़ू होती है, इसलिए हम कहेंगे कि इख्वतू ख़बर है व हुवा मुदाफ़ और या मुतकल्लिम मुदाफ़ इलैहि है। यानी ये मेरे भाई हैं व उलैइका अस्दिक़ाई व हर्फ़ अतफ़ है, उलैइका मुब्तदा है और अस्दिक़ाई में जो अस्दिक़ाउ है वो ख़बर है व हुवा मुदाफ़ और या मुतकल्लिम मुदाफ़ इलैहि है। यानी कि और वो मेरे दोस्त हैं। ठीक है। हा उलाई इस्म इशारा लिल करीब है जमा के लिए और उलाइका इस्म इशारा लिल बईद है जमा के लिए। तो दोनों की इकट्ठी हमें प्रैक्टिस कराई जा रही है। अगली लाइन पर आ जाते हैं। मन उलाइकर रिजालुत तिवालु। अच्छा, सवालिया जुमला है इसलिए हम इसको पूरा एनालाइज नहीं करेंगे। हमने ये देखना है कि उलाइका क्या है, इस्म इशारा है। अच्छा, तो अर रिजालू क्या है। जी हाँ, अब आप फ़ौरन से पहचान जाया करें कि इस्म इशारा के बाद एक मार्फा इस्म आया है तो फ़ौरन कह दें कि ये बदल है। अच्छा, अर रिजालू अत्तिवालू राइमिंग कर रहे हैं ना आपस में, बोलने में एक जैसे लग रहे हैं ना। अर रिजालू अत्तिवालू, तो ये दोनों नात मनूत हैं, यानी अत्तिवालू अर रिजालू की नात है। तो इसके मानी होंगे कि वो लंबे आदमी कौन हैं, या सही उर्दू में हम इसे यूं भी कह सकते हैं कि वो तवीलुल क़ामत आदमी कौन हैं। इसके बाद है हुम अतिब्बाउ मिन अमरिका। अच्छा, ये कौन सा जुमला है। हुम से शुरू हो रहा है इसलिए ये जुमला इस्मिया है। हुम मुब्तदा है, अतिब्बाउ इसकी मुफ़रद ख़बर है और मिन अमरिका जार मजरूर। ठीक है, ये जुमले में मुतल्लिक का किरदार अदा करते हैं। इसे जार मजरूर कहकर एक साइड पे कर दें। जुमला इस्मिया में हमें मुब्तदा और ख़बर की तलाश करनी है। तो इसके मानी क्या हैं। इसके मानी हैं वो डॉक्टर्स हैं अमेरिका से। अतिब्बाउ तबीबुन की जमा है। ये कौन सी जमा है। जी हाँ, जमा तकसीर है। चलिए आगे चलते हैं। मन उलाइकन निसाउ, वो औरतें कौन हैं। अब यहाँ पे भी देखें उलाइका के बाद अन निसाउ आया है, तो आपको आसानी से पहचान लेना चाहिए कि ये अन निसाउ बदल है। किसका बदल है। उलाइका का। ठीक है, यानी कि वो औरतें कौन हैं। हुन्ना उम्महातुत तालिबाती। हुन्ना मुब्तदा है और उम्महातु इसकी ख़बर है वह हुआ मुदाफ़ और अत्तालिबाती मुदाफ़ इलैहि, यानी कि वो तालिबात की मदर्स हैं। आगे है
آباء الطلاب عند المدیر. آباء مبتدا وہو مضاف اور الطلاب مضاف لہ. اچھا ہم کیسے پہچانتے ہیں کہ یہ مضاف ہے اور یہ مضاف لہ ہے؟ دیکھیں سب سے بڑی بات کہ اس میں آباء کو دیکھیں، اس میں ال نہیں آیا ہے، تو آپ فوراً پہچان جائیں کہ یہ مضاف بھی ہے. مبتدا تو یہ ہے، مرفوع ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ مضاف بھی ہے کیونکہ اس میں ال نہیں آیا ہوا. اور الطلابی دیکھیں یہ مجرور بھی ہے اور اس میں ال بھی آیا ہے، اس لیے یہ مضاف لہ ہے. اور عندہ ظرف شبہ جملہ خبر ہے اور المدیری عندہ کا مضاف لہ ہے. تو اس کے معنی ہو جائیں گے کہ طلباء کے والد یعنی کہ فادرز پرنسپل کے پاس ہیں. چلیے آگے چلتے ہیں. اولئک النساء خالاتک یا مریم. اے مریم کیا وہ عورتیں تمہاری خالائیں ہیں؟ لا ہن عماتی. لا حروف الجواب میں سے ہے، ہن مبتدا اور عماتو خبر وہو مضاف اور یا متکلم مضاف لہ. نہیں وہ میری پھوپھیاں ہیں. ہؤلاء اطباء واولئک مہندسون. ہؤلاء اطباء کو دیکھیں، اس میں ہؤلاء مبتدا ہے اور اطباء خبر ہے اس کی، یعنی کہ یہ ڈاکٹرز ہیں. واولئک مہندسون و حرف عطف ہے، اولئک مبتدا ہے اور مہندسون اس کی خبر ہے. اور وہ انجینئرز ہیں، یہ ڈاکٹرز ہیں اور وہ انجینئرز ہیں. آگے دیکھیں ہؤلاء الرجال فقراء. ہؤلاء کیا ہے؟ مبتدا، ٹھیک ہے. الرجال کیا ہے؟ بدل. جی ہاں یہ بدل ہے کیونکہ یہ اسم اشارہ کے بعد ایک معرفہ اسم آیا ہے، اس لیے یہ بدل ہے. اور فقراء جو ہے یہ اس کی خبر ہے، یعنی یہ آدمی غریب ہیں. واولئک اغنیاء و حرف عطف ہے، اولئک مبتدا ہے اور اغنیاء اس کی خبر ہے، یعنی کہ اور وہ امیر ہیں. یہ آدمی غریب ہیں اور وہ امیر ہیں. آگے دیکھیں اولئک الطلاب ضعاف. ضعاف کیا ہے؟ جی ہاں ضعیف کی جمع ہے. اولئک الطلاب ضعاف. تو یہاں پر اولئک مبتدا ہے، الطلاب اس کا بدل ہے اور ضعاف جو ہے نا یہ اس کی خبر ہے. یہ ضعاف جو ہے نا یہ ضعیف کی جمع ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے معنی ہوں گے وہ طلباء کمزور ہیں. آگے ہے من اولئک الرجال. سوالیہ جملہ ہے، ہم صرف اس کا ترجمہ کریں گے، یعنی کہ وہ آدمی کون ہیں؟ تو اس کا جواب ہے ہم وزراء. ہم مبتدا ہے اور وزراء اس کی خبر ہے، یعنی کہ وہ وزیر ہیں. الحمدللہ ابھی ہمارا سبق ختم ہو گیا ہے، تو چلیے ابھی اس کی تمارین پر آ جاتے ہیں. سوال نمبر 1 ہے حول المبتدا، یعنی کہ مبتدا کو تبدیل کریں فی کل من الجمل الآتیاتی، دیے گئے ہر ایک جملے میں الی جمعن، جمع کی طرف. کلن کا مطلب عربی زبان میں ہر ایک ہوتا ہے. مثال کو دیکھتے ہیں. مثال ہے ذالک الرجل مدرس. ابھی تو آپ جلدی جلدی بتا بھی سکتے ہیں. ذالک مبتدا ہے اور الرجل معرفہ اسم ہے جو اسم اشارہ کے بعد آیا ہے، اس لیے یہ بدل ہے. اور مدرس اس کی خبر ہے، یعنی کہ وہ آدمی ایک ٹیچر ہے. اولئک الرجال مدرسون. آپ دیکھیں ذالکہ کو اولئک میں تبدیل کیا، مبتدا کو جمع میں تبدیل کیا نا.
تو اب جب کہ مبتدا کو ہم نے جمع میں تبدیل کیا ہے اور یہ اسم اشارہ ہے تو اس کے بدل کو بھی جمع میں تبدیل کرنا پڑے گا، تو الرجل الرجال میں تبدیل ہو جائے گا، اور پھر خبر کو بھی ہمیں جمع میں تبدیل کرنا پڑے گا، تو مدرسن مدرسون میں تبدیل ہو جائے گا۔ چلیے ابھی جز نمبر 1 پر آ جاتے ہیں۔ اب الحمدللہ ہمیں تھوڑی بہت پریکٹس ہوگی ہے، اس لیے ہم اسے آسانی سے کر سکیں گے۔ من ذالک الفتح، وہ نوجوان کون ہے؟ تو من ہی رہے گا، اور ذالکہ کو جمع میں تبدیل کریں، جی ہاں یہ اولئک میں تبدیل ہو جائے گا، اور الفتح الفتیۃ میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو یہ جملہ کچھ یوں ہو جائے گا کہ من اولئک الفتیۃ۔ نمبر 2 پر آ جاتے ہیں۔ من این ذالک المدرس، وہ استاد کہاں سے ہے؟ من ہی رہے گا، اینا ہی رہے گا۔ اب ہم نے تبدیل کرنا ہے ذالکہ کو، یہ اولئکہ میں تبدیل ہو جائے گا، اور المدرس المدرسون میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو یہ جملہ کچھ یوں ہو جائے گا، من این اولئک المدرسون، من این اولئک المدرسون۔ نمبر 3 پر آ جائیں۔ تلک الفتاۃ بنت الطبیب، چلیے ابھی دیکھیں، تلک کا مبتدا ہے نا، اور الفتاۃ کیا ہے؟ اسم اشارہ کے بعد آیا ہے، معرفہ ہے، جی ہاں یہ بدل ہے، اور بنتو اس کی خبر ہے، وہو مضاف، اور الطبیبی مضاف لہ، یعنی کہ وہ نوجوان لڑکی ڈاکٹر کی بیٹی ہے۔ چلیے اب اسے جمع میں تبدیل کرتے ہیں۔ تلکا کو کس میں تبدیل کریں گے؟ اولئکا میں، اور الفتاۃ کو الفتیات، بنتو بناتو میں تبدیل ہو جائے گا، اور الطبیبی الطبیبی ہی رہے گا، فادر ایک ہی رہے گا۔ تو یہ ہو جائے گا اولئک الفتیات بنات الطبیبی، طبیبی واحد ہی رہے گا، اور باقی سب جو ہے وہ جمع میں تبدیل ہو جائیں گے۔ جز نمبر 4 ہے ھذا الطالب من انکلترا، ھذا مبتدا ہے، اور الطالب معرفہ اسم ہے جو اسم اشارہ کے بعد آیا ہے، اس لیے یہ بدل ہے، اور من انکلترا جار و مجرور شبہ جملہ خبر ہے، یعنی کہ یہ طالب علم انگلینڈ سے ہے۔ انکلترا انگلینڈ کو کہتے ہیں۔ وذالک من فرنسا، وا حرف عطف ہے، ذالک مبتدا ہے، اور من فرنسا جار و مجرور شبہ جملہ خبر ہے، تو یہ ہو گیا، اور وہ فرانس سے ہے۔ چلیے ابھی اسے جمع میں تبدیل کرتے ہیں۔ تو ھذا ہؤلاء میں تبدیل ہو جائے گا۔ جب مبتدا کو ہم تبدیل کریں گے تو اس کے بدل کو بھی ہمیں تبدیل کرنا پڑے گا، پھر انکلترا تبدیل نہیں ہوگا، یہ ویسے ہی رہے گا۔ تو ہم کہیں گے ہؤلاء الطلاب من انکلترا، اور دوسرا جملہ ہو جائے گا وائی رہے گا، اور ذالکا اولئکا میں تبدیل ہو جائے گا، اور من فرنسا ہی رہے گا، تو یہ ہو جائے گا واولئک من فرنسا، یعنی یہ پورا جملہ کچھ یوں ہو جائے گا کہ ہؤلاء الطلاب من انکلترا واولئک من فرنسا۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ نمبر 5 ہے ذالک المہندس مسلم، ذالکہ کے بعد المہندس آیا ہے، المہندس کیا ہے؟ بدل ہے۔ چونکہ یہ جملہ سوالیہ جملہ ہے اس لیے باقی سے ہم اینالائز نہیں کریں گے۔ کیا وہ انجینئر مسلمان ہے؟ تو چلیے ابھی اسے جمع میں تبدیل کرتے ہیں، تو یہ ہو جائے گا اولئک المہندسون مسلمون۔ نمبر 6 پر آ جاتے ہیں۔ ھذہ المرأۃ ممرضۃ، ھذہ مبتدا ہے، اور المرأۃ بدل، جی ہاں بدل ہے، اور ممرضۃ اس کی خبر ہے، تو اس کے معنی ہوں گے یہ عورت ایک نرس ہے، وتلک طبیبۃ، وا حرف عطف ہے، تلک مبتدا اور طبیبۃ اس کی خبر،
اور وہ ایک ڈاکٹر ہے۔ چلیے اب اسے جمع میں تبدیل کریں گے تو یہ یوں ہو جائے گا، ہذہ ہؤلاء میں تبدیل ہو جائے گا، المرأۃ النساء میں تبدیل ہو جائے گا، اور ممرضۃ ممرضات میں تبدیل ہو جائے گا۔ اسی طرح پھر تلکا اولئک میں تبدیل ہو جائے گا، اور طبیبۃ جو ہے طبیبات میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو یہ جملہ کچھ یوں ہو جائے گا، ہؤلاء النساء ممرضات واولئک طبیبات۔ دیکھیں اس خبر کو دیکھیں، اگر یہ نکرہ ہوگی تو پھر جب ہم اسے جمع میں تبدیل کریں گے تو پھر بھی ہم اسے نکرہ ہی رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ جو چیز معرفہ ہے وہ معرفہ ہی رہے گی، اور جو چیز نکرہ ہے جب ہم اسے جمع میں تبدیل کریں گے تو پھر تب بھی ہم اسے نکرہ ہی رکھیں گے۔ نمبر 7 پر آ جائیں، من ھذا الولد الطویل، یہ لمبا لڑکا کون ہے؟ صحیح اردو میں ہم یوں کہیں گے کہ یہ طویل القامت لڑکا کون ہے؟ چلیے اب اسے جمع میں تبدیل کرتے ہیں۔ من تو من ہی رہے گا، ھذا ہؤلاء میں تبدیل ہو جائے گا، الولد الاولاد میں تبدیل ہو جائے گا، اور الطویل الطوال میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو یہ جملہ کچھ یوں ہو جائے گا، من ہؤلاء الاولاد الطوال۔ نمبر 8 ہے، تلک الفتاة الصغیرۃ اخت حامد۔ تلک مبتدا ہے اور الفتاة، ابھی آپ کو اسے آسانی سے پہچان لینا چاہیے، مجھے آپ کو اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، جی ہاں بدل، اور الصغیرۃ الفتاة کی نعت ہے۔ دیکھیں میں دوبارہ کہتی ہوں، تلک مبتدا ہے، الفتاة بدل ہے، اور الصغیرۃ الفتاة کی نعت ہے۔ اور یہ دیکھیں یہ اختو جو ہے یہ خبر ہے، وہو مضاف، اور حامدین مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ آسانی سے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ خبر کون سی ہے۔ جی ہاں یہ اختو خبر ہے، یعنی کہ وہ چھوٹی نوجوان لڑکی حامد کی بہن ہے۔ چلیے اب اس کو جمع میں تبدیل کرتے ہیں، تلکا اولئک میں تبدیل ہو جائے گا، الفتاة الفتیات میں تبدیل ہو جائے گا، اور الصغیرۃ صغیرات نہیں بلکہ صغار، مؤنث ہو یا مذکر ہو دونوں کی جمع صغار ہوگی، اور اختو اخواتو میں تبدیل ہو جائے گا، اور حامدین حامدین ہی رہے گا۔ تو یہ جملہ کچھ یوں ہو جائے گا، اولئک الفتیات الصغار اخوات حامد۔ چلیے ابھی نمبر 9 پر آ جاتے ہیں۔ نمبر 9 ہے، تلک المرأۃ ام الطالبۃ۔ تلک مبتدا ہے، المرأۃ اسم اشارہ کے بعد معرفہ اسم آیا ہے، یہ اس کا بدل ہے، اور امو اس کی خبر ہے، وہو مضاف، اور الطالبۃ مضاف الیہ ہے، یعنی کہ وہ عورت طالبہ کی والدہ ہے۔ چلیے اب اسے جمع میں تبدیل کر لیتے ہیں، تلکا کیا ہو جائے گا، اولئک، المرأۃ النساء میں تبدیل ہو جائے گا، اور امہات میں تبدیل ہو جائے گا، اور الطالبۃ الطالبات میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو یہ جملہ کچھ یوں ہو جائے گا، اولئک النساء امہات الطالبات، یعنی کہ وہ عورتیں طالبات کی مدرز ہیں، امیاں ہیں۔ نمبر 10 پر آ جائیں، ذالک الرجل تاجر کبیر من المملکۃ العربیۃ السعودیۃ، یعنی کہ وہ آدمی گورنمنٹ آف سعودی عرب سے ایک بڑا تاجر ہے۔ چلیے اب اس کو جمع میں تبدیل کرتے ہیں، ذالکا اولئکا میں تبدیل ہو جائے گا، الرجل الرجال میں تبدیل ہو جائے گا، اور تاجرن تجارن میں تبدیل ہو جائے گا، اور کبیرن کبارن میں تبدیل ہو جائے گا، اور باقی جملے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ تو یہ جملہ کچھ یوں ہو جائے گا کہ اولئک الرجال
तुज्जारुन किबारुन मिनल ममलकतिल अरबिय्यतिस सऊदिय्यती। सवाल नंबर 2 है अशिर इलल अस्माइल आतियती, यानी कि दिए हुए अस्मा की तरफ इशारा कीजिए। बिस्म इशारतिन लिल बईदी, इसम इशारा लिल बईद के साथ। और इसम इशारा कौन कौन से हैं? ज़ालिका, तिलका और उलाइका। मुज़क्कर भी है, मुअन्नस भी है और जमा भी है। तो चलिए नंबर 1 पर आ जाते हैं। हम इसे जल्दी जल्दी करेंगे। तालिबुन के लिए क्या आएगा? ज़ालिका। नंबर 2 है तुज्जारुन, उलाइका। मुदर्रिसातुन, उलाइका। तबीबतुन जदीदतुन, तिलका। तबीबतुन वाहिद है ना, इसलिए। नंबर 5 है उम्महातुत तालिबाती, उलाइका। नंबर 6 है आबाउत तुल्लाब, उलाइका। जमा के लिए तो हमने बस उलाइका कह देना है, और जब वाहिद हो वहाँ ज़रा सोचना पड़ेगा। फल्लाहुन, ज़ालिका। उम्मु मुहम्मदिन, तिलका। नंबर 9 है सदीक़ी, इसके बीच में जो सदीक़ू है उसको हमने देखना है, वो क्या है? जी हाँ, वाहिद है और मुज़क्कर है, इसलिए ज़ालिका। नंबर 10 है अखवाती। अखवाती का क्या मतलब है? मेरी बहनें। तो ये जमा है ना, इसलिए यहाँ पर उलाइका आएगा। इख्वती, इख्वती का क्या मतलब है? मेरे भाई। तो भाई, ब्रदर्स जमा है ना, इसलिए यहाँ पर उलाइका आएगा। ठीक है। सवाल नंबर 3 है हाती जमअल कलिमातिल आतियती, यानी कि दिए गए अल्फाज की जमा बनाइए। तो चलिए फटाफट इसकी जमा बनाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम इन सब की जमा पढ़ चुकी हैं, इसलिए जल्दी जल्दी इसकी जमा बनाते हैं। उम्मुन की क्या होगी? उम्महातुन। नंबर 2 है अबुन, आबाउन। इम्रअतुन, निसाउन। अम्मतुन, अम्मातुन। दईफुन, दिआफुन। अच्छा, मैं आपको एक बात और बता दूं कि अरबी ज़बान में वाहिद की जो जमा तकसीर होती है वो एक से ज़ायद पैटर्न पर भी बन सकती है, यानी कि दईफुन की जमा दिआफुन भी हो सकती है, दुयूफुन भी हो सकती है, इस तरह भी हो सकता है। तो इस एक्सेप्शन को आपने अपने जहन में रखना है कि अरबी ज़बान में जमा तकसीर एक से ज़ायद भी बनाई जाती है। ठीक है। हो सकता है कि किसी लफ्ज़ को आप पढ़ें और एक जगह पर उसकी जमा एक लिखी हो और दूसरी जगह पर दूसरी, तो आप परेशान नहीं होना। चलिए अगले लफ्ज़ पर चलते हैं। इसका था दिआफुन। वज़ीरुन, वज़राउ। इस्मुन, अस्माउन। सवाल नंबर 4 है इक़रा वक्तुब, यानी पढ़ो और लिखो। अस्दिक़ाउ, अग़नियाउ, अक़वियाउ, अतिब्बाउ। अगर आप इन सब अल्फाज को गौर से देखें तो आप आसानी से पहचान सकते हैं कि ये किस पैटर्न पर बनाए गए हैं। ये मैंने लिख दिया है अफ़अलाउ। दूसरी लाइन पर देखें, फ़ुक़राउ, ज़ुमलाउ, वुज़राउ, उलमाउ। इन सब को देखें, ये भी एक ही पैटर्न पर बनाए गए हैं, और वो पैटर्न क्या है? वो पैटर्न है फ़ुअलाउ। आप भी इसी तरह इनके पैटर्न्स को लिख लें ताकि आपको याद रहे कि ये सब एक ही पैटर्न पर बनाए गए हैं। ये सवाल इसलिए दिया गया है ताकि हम इसे लिखें और ये पैटर्न हमारे दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाए। देखिए यहाँ पर जो ये लिखा होता है ना, इक़रा वक्तुब, तो इसे हमें पढ़ने के साथ साथ लिखना भी होगा। तो ज़रूरी है कि हम अपने रोज़ाना के सबक को रोज़ाना दोहराने की भी आदत डालें और फिर इसके साथ साथ लिखने की भी आदत डालें।
اسی سے پھر ہمیں مہارت حاصل ہوگی۔ اگر ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم بغیر محنت کے ہی اس علم کو حاصل کر لیں گے تو میرا خیال ہے یہ ناممکن ہے۔ اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہوگی اور سخت محنت کرنی ہوگی۔ چلیے اس موقع پر میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سنا دیتی ہوں۔ ہم میں سے اکثر لوگ جب بچپن میں قرآن پاک کو پڑھنا سیکھنا شروع کرتے ہیں تو ہمارے دل میں ساتھ ساتھ یہ خواہش بھی پیدا ہونے لگتی ہے کہ کاش میں عربی زبان کو سمجھ سکوں۔ پھر جب ہم تھوڑے سے بڑے ہو کر 13-14 سال کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو پھر ہم یہ کہنے لگتے ہیں کہ میری بڑی خواہش ہے کہ میں عربی زبان کو سیکھوں۔ مگر پھر ہم اپنی پڑھائی، گیمز اور انٹرٹینمنٹ وغیرہ میں لگ جاتے ہیں، اور اس عمر میں ویسے بھی گھومنے پھرنے، کھانے پینے، کھیل تفریح اور ہنسی مذاق میں ہی ہم اپنا اکثر وقت لگا دیتے ہیں اور یوں ہی وقت گزرتا جاتا ہے۔ پھر ہم نوجوانی کی دہلیز پر قدم رکھ لیتے ہیں، مگر پھر بھی ہم اکثر یہ کہتے رہتے ہیں کہ میری بڑی خواہش ہے کہ میں عربی زبان کو سیکھوں۔ لیکن پھر اس عمر میں ہم اپنی پڑھائی، فیشن، انٹرٹینمنٹ اور دوستیوں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس عمر میں ہمیں کوئی پسند آ جائے اور ہم کسی کے چکر میں پڑ کر شادی کر بیٹھیں، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے والدین ہماری شادی کر دیں، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کسی بڑی یونیورسٹی وغیرہ میں ایڈمیشن لے لیں اور پھر اس اسٹیج پر ہم دن رات اس کی پڑھائی میں مصروف ہو جائیں۔ کیونکہ دیکھیں، دنیا کی تعلیم حاصل کرنا بھی ہماری زندگی میں بے حد ضروری ہے۔ اس اسٹیج پر ہم ڈاکٹر، انجینئر یا زندگی کے دوسرے شعبوں میں بلند مقام حاصل کرنے کی دوڑ میں لگ جاتے ہیں، اور در حقیقت یہ بھی ہمارے لیے بہت اہم ہوتا ہے۔ تو اس کے باوجود بھی ہم اکثر یہ سوچتے رہتے ہیں کہ میری بڑی خواہش ہے کہ میں عربی زبان کو سیکھوں، مگر میں کیا کروں، میں مصروف بہت ہوں۔ پھر ایک دن ایسا آ جاتا ہے کہ ہم بال بچوں والے ہو جاتے ہیں، بچوں کی لائن لگی ہوتی ہے۔ زندگی کے اس اسٹیج پر ہماری مصروفیات بھی اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہیں، گھر، جاب اور بچے۔ بس انہی مصروفیات کے درمیان ہماری زندگی گزرتی رہتی ہے، مگر پھر بھی ہم یہ کہتے رہتے ہیں کہ میری بڑی خواہش ہے کہ میں عربی زبان کو سیکھوں۔ پھر 40 سے 50 سال کی عمر میں ہم اپنے بچوں کے کریئر اور شادیوں کی فکر میں لگ جاتے ہیں اور مزید ذمہ داریاں ہمیں گھیر لیتی ہیں۔ پھر دن رات ہم انہی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں، مگر پھر بھی عربی زبان سیکھنے کی خواہش ہمارے دل کے کسی کونے میں سسکتی رہتی ہے۔ اس کے بعد ہم بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ جاتے ہیں اور اب ہم یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ اب میرا دماغ بہت کمزور ہو گیا ہے اور فلاں بیماری دن بدن مجھے کمزور سے کمزور تر کرتی جا رہی ہے، اس لیے اب میرے لیے پڑھنا لکھنا بہت مشکل ہے۔ مگر پھر بھی اس عمر میں بھی ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ میری بڑی خواہش ہے کہ میں عربی زبان کو سیکھوں۔ مگر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سب محض اپنی زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں، شاید ہماری یہ بات ارادے سے خالی ہوتی ہے۔ پھر ایک دن ملک الموت آ کر ہمارے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تاکہ ہماری جان نکال لے، مگر ہم تو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میری بڑی آرزو ہے کہ میں عربی زبان کو سیکھوں، لیکن ملک الموت کہتا ہے سوری، ابھی بہت دیر ہو گئی ہے، اٹس ٹو لیٹ۔ آپ کو آپ کے حصے کی مہلت دی گئی تھی، مگر اب آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ تو پھر لوگ ہمیں کفن دفن کرنے میں لگ جاتے ہیں تاکہ جلد از جلد ہمیں ہماری آخری آرام گاہ تک پہنچا دیا جائے۔ پھر بھی قبر میں ایک آواز آتی ہے کہ میری بڑی خواہش ہے کہ میں عربی زبان سیکھوں، لیکن اب قبر کے فرشتے کہتے ہیں شٹ اپ، تمہارا ٹائم اوور ہو چکا ہے۔
تو یہ ہے ہم میں سے اکثر مسلمانوں کی کہانی۔ ہم زبان سے یہ جملہ تو کہتے رہتے ہیں مگر شاید ہم اس پر عمل کرنا ہی نہیں چاہتے۔ کہنے اور کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے، مگر وہ لوگ جو اس وقت اس علم کو پوری محنت اور کوشش کے ساتھ سیکھ رہے ہیں وہ ان لوگوں میں شامل نہیں ہیں۔ الحمدللہ آپ سب اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد ضرور کرے گا۔ در حقیقت میری بھی بچپن سے بڑی خواہش تھی کہ میں عربی زبان کو سیکھوں اور یہ جان سکوں کہ میرا رب ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ایک عام انسان جسے عربی بھی نہیں آتی ہے، حتیٰ کہ کافر بھی اسے سن کر افسردہ ہو جاتا ہے، اور کیوں اس کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں؟ اب آپ کی باری ہے کہ آپ اپنی اس آرزو کو پورا کریں۔ میری بات یاد رکھیں، اس موقع سے پورا فائدہ اٹھائیں اور اسے ضائع نہ کریں۔ نہ جانے کب ہمارا وقت پورا ہو جائے اور موت کا فرشتہ آ کر ہمیں یہ کہہ دے کہ یور ٹائم از اوور۔ تو میں اس اسٹیج پر آپ سب کو مشورہ دوں گی کہ آپ اپنے سارے غیر ضروری کام فوراً چھوڑ دیں۔ یہ ٹی وی، انٹرنیٹ، فلمیں، میوزک، گیمز، فیس بک، پارٹیاں اور گپ شپ وغیرہ، فی الحال ان سب سے آپ کو دوری اختیار کر کے دن رات اپنے اس کورس کو مکمل کرنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ یہ وقت دوبارہ نہیں آئے گا۔ صرف کچھ عرصے کی ہی تو بات ہے۔ ایک بار آپ کا یہ کورس مکمل ہو جائے تو پھر اس کے بعد آپ جیسے چاہیں اپنے ٹائم کو اسپینڈ کریں۔ فی الحال آپ کو یہ سب غیر ضروری کام چھوڑ کر اپنی اس پڑھائی کو پوری توجہ دینی ہوگی اور پوری ایمانداری سے اس کے لیے دن رات محنت کرنی ہوگی، انشاءاللہ۔ چلیے ابھی اگلے صفحے پر آ جائیں۔ یہاں پہ لکھا ہے اسماء الاشارتی للبعیدی، یعنی یہ سب اسماء اشارہ ہیں بعید کے لیے، دور کے لیے۔ تو مفرد میں انہوں نے کیا کیا دیا ہوا ہے؟ یہاں پہ لکھا ہے المذکر۔ المذکر کے سامنے لکھا ہے ذالک طالب، یعنی کہ وہ ایک طالب علم ہے۔ یہ کون سا جملہ ہے؟ یہ جملہ اسمیہ ہے۔ ذالکہ مبتدا ہے اور طالبون اس کی خبر ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس کے نیچے لکھا ہوا ہے تلکا طالبۃن، یعنی کہ وہ ایک طالبہ ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں دوسرے کالم میں الجمع لکھا ہوا ہے، یعنی کہ جمع۔ اب دیکھتے ہیں جمع کے لیے کون سے اسماء اشارہ للبعید آتے ہیں۔ اولئک طلاب، وہ طلباء ہیں۔ اولئک طالبات، یعنی کہ وہ طالبات ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے اولئک آئے گا۔ چلیے اس کے نیچے دیکھتے ہیں ٹیبل میں کیا لکھا ہوا ہے۔ المذکر، اس کے سامنے لکھا ہوا ہے محمد ذہب۔ دیکھیں محمد مبتدا ہے اور ذہب اس کی خبر ہے۔ ذہب کیا ہے؟ یہ پورا ایک جملہ فعلیہ ہے۔ یہاں پہ دیکھیں ذہب فعل ہے اور فاعل مستتر ہے، اور ذہب میں کون مستتر ہوتا ہے؟ ہوا کی ضمیر، اور یہ ہوا کی ضمیر پھر محمد کی طرف لوٹتی ہے، ٹھیک ہے، یہ محمد کی طرف جاتی ہے۔ اس کے معنی ہوں گے کہ محمد گیا ہے۔ اسی طرح پھر نیچے دیکھیں مریم ذہبت۔ مریم مبتدا ہے اور ذہبت جملہ فعلیہ ہے جو کہ خبر کے طور پر آیا ہے۔ ذہبت میں ذہبہ فعل ہے اور تا جو ہے تا تانیسی ہے اور فاعل مستتر ہے، اور ذہبت میں کون مستتر ہے؟ ہیا کی ضمیر مستتر ہے، اور یہ ہیا کی ضمیر مریم کی طرف جاتی ہے۔ دیکھیں اس سچویشن میں جب جملہ آئے گا تو اس طرح کے جملے میں فعل میں کوئی نہ کوئی ضمیر ضرور موجود ہوتی ہے،
اور پھر ہم اس ضمیر کو کہیں گے کہ یہ مبتدا کی طرف لوٹتی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح آگے دیکھیں، محمد و حامد و علی ذہبوا. اس جملے کو دیکھیں، کون سا جملہ ہے؟ جملہ اسمیہ ہے. مبتدا کہاں ہے؟ جی ہاں، یہ محمد مبتدا ہے اور وا حرف عطف ہے اور حامد معطوف علی محمد ہے اور پھر علی معطوف علی محمد ہے اور ذہبوا ایک جملہ فعلیہ اس کی خبر کے طور پر آیا ہے. یہ ذہبوا پورا ایک جملہ فعلیہ ہے. جملہ فعلیہ میں ہم کسے تلاش کرتے ہیں؟ جی ہاں، فعل اور فاعل کو. تو ذہبوا فعل ہے اور یہ واو فاعل ہے. اور پھر یہ فاعل کس کی طرف جا رہا ہے؟ جی ہاں، محمد، حامد اور علی کی طرف. اور اس کے معنی ہوں گے کہ محمد اور حامد اور علی گئے ہیں. مریم و آمنۃ و فاطمۃ ذہبنا. اب یہاں پہ بھی وہی سچویشن ہے، مریم مبتدا ہے اور آمنۃ اور فاطمۃ معطوف علی مریم ہے. مبتدا مریم ہی ہے. اچھا، اور اس جملہ اسمیہ کی خبر یہ ذہبنا ہے جو کہ ایک جملہ فعلیہ ہے. ذہبنا میں ذہب فعل ہے اور نا فاعل ہے، اور یہ نا کس کی طرف لوٹتی ہے؟ مریم، آمنہ اور فاطمہ کی طرف. چلیے ابھی الکلمات الجدیدہ کی ٹیبل پر آ جاتے ہیں. یہ ہے ضعیف. ضعیف کی جمع کیا ہے؟ ضعاف. ضعیف کا کیا مطلب ہے؟ کمزور، بوڑھے کو بھی کہتے ہیں. اسی طرح ضعیفۃ اس کی مؤنث ہے، لیکن دیکھیں اس کا جمع ضعاف ہی ہے، یعنی ضعیف اور ضعیفۃ دونوں کی جمع ضعاف ہے. اسی طرح امن کی جمع امہات ہے، ابن کی جمع آباء ہے، قویون کی جمع اقویاء ہے اور عالم کی جمع علماء ہے. الحمدللہ ہمارا یہ سبق مکمل ہو گیا ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.